की इत्तिबा करो, अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोलेंगे, बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में है, पूरा लश्कर साथ है, पानी खत्म, जानवर प्यासे, सारा लश्कर प्यासा। साहबा ने अर्ज किया हुजूर एक प्याला पानी है, पानी खत्म हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में दाखिल फरमाया, आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े, सुभान अल्लाह। सारा लश्कर सैराब हो गया और पानी खत्म न हुआ। और किताबों में लिखा है आबे जमजम से भी ज्यादा बाबरकत पानी वो था जो आपकी उंगलियों में से निकला था। तबलीग में ये कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, आपके तरीके पर चलो। अल्लाह ने हमें सबसे ऊंची शान वाले नबी दिए, जिनकी शान को जानवर पहचानते, दरख्त पहचानते, पहाड़ पहचानते। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं मक्का मुकरमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, आप जिस दरख्त के पास से गुजरते उस दरख्त से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप जिस पहाड़ के पास से गुजरते पहाड़ से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहाड़ पहचानता है अल्लाह के रसूल, दरख्त पहचानता है ये अल्लाह के रसूल। आज मुसलमान अपने नबी की शान को नहीं पहचानता, इसलिए आज मुसलमान को सुन्नत अच्छी नहीं लग रही, फैशन अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने भी इतनी ऐसे बड़े नबी दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के पास से गुजरे, कुएं का पानी खारा खारा नमकीन कड़वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उस कुएं में डाला, आपके लुआब की बरकत से खारा पानी मीठा हो गया, सुभान अल्लाह। खारा पानी मीठा हो गया। एक कुएं के पास से गुजरे, पानी खुश्क हो चुका, कुआं मर चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं में कुल्ली कर दी, आपकी कुल्ली की बरकत से मुर्दा कुआं जिंदा हो गया। तबलीग में क्या ये कह रहे हैं कि अल्लाह को राजी करो। कैसे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। उसमें आम चीज नमाज, नमाज की फिजा बने। आगे रमजान आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद नजर आने पर, अभी 2 महीने बाकी है रमजान में, और अब ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह हमारे रजब में बरकत दे, हमारे शाबान में बरकत दे, और हमें रमजान तक तो पहुंचा दे। शौक चढ़ जाए कि रमजान आ रहा है, रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, रहमत वाला महीना, बरकत वाला महीना, खैरों वाला महीना, दुआओं वाला महीना। पता नहीं अगला रमजान मिलना कि नहीं मिलना। हाँ, जब ईमान बनेगा ना, जब अल्लाह से ताल्लुक बनेगा, जब आखिरत की फिक्र लगेगी तो रोजों का शौक पैदा हो। हमारा एक जाति तो रमजान में मजदूरी करता है, कहीं नौकरी करता, तो काम बड़ा सख्त था। रमजान आया तो 2 चीजें चल नहीं पा रही थी उससे, उसने नौकरी छोड़ दी। तो किसी ने उससे कहा कि भाई तुमने नौकरी छोड़ दी, ये क्या किया? उसने बड़ा सादा सा, बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। क्या कहने लगा? कहने लगा नौकरी दोबारा भी मिल जाएगी, रमजान दोबारा नहीं मिलेगा। नौकरी दोबारा भी मिल जाएगी, रमजान दोबारा। तबलीग में ये मेहनत हो रही, नमाज जिंदा हो, रमजान आए रोजा जिंदा हो। जिनको अल्लाह ने माल दिया वो ज़कात दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल गंजा सांप बनाकर उसको क़यामत के दिन उसके गले में डाला जाएगा और उसको डसेगा और कहेगा मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने माल की हिफाजत करो, गनमैन खड़ा करके, बाड़ लगा के, कैमरे लगा के नहीं, अपने माल की हिफाजत करो ज़कात अदा करके। अपने माल की हिफाजत करो, ज़कात अदा करो। ये जज्बा पैदा करना कि जो ज़कात दे, जिन पर हज फर्ज है हज करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज है और हज नहीं करता मुझे कोई परवाह नहीं, या यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे। इतनी सख्त बात है। ये शौक पैदा किया जा रहा है, अमाल का शौक, दीन के सीखने का शौक। देखो लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं ना, तौबा तौबा, अक्सरियत को जनाजे की दुआ भी नहीं आती। तबलीग में ये कह रहे हैं भाई दीन सीख लो। एक आदमी कह रहा मैं ड्राइवर हूं पर गाड़ी चलानी नहीं आती। बड़ा बेवकूफ आदमी, मैं किस चीज का ड्राइवर हूं?
کہ جی میں درزی ہوں پر کپڑے سینے نہیں آتے. ارے بھائی کیسے درزی ہو؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو سیکھیں. اتنی بات کافی نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے. دین سیکھنے سے آتا ہے میرے بھائی. سیکھو گے تو آئے گا. دیکھو باپ ڈاکٹر، ماں ڈاکٹر، بڑا بھائی ڈاکٹر، چچا ڈاکٹر، تایا ڈاکٹر، لیکن بھائی تو جو ڈاکٹر بنے گا نا وہ تو کیسے بنے گا؟ سیکھنے سے، پڑھنے سے. ماں باپ کے ڈاکٹر ہونے سے، چچا تایا کے ڈاکٹر ہونے سے تو ڈاکٹر نہیں بنے گا. تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس سے اسلام، ٹھیک ہے مسلمان تو ہیں لیکن اسلام تو سیکھنا پڑے گا بھائی. ہم ایک جگہ تشکیل میں تھے تو وہ نئے تھے اس طرح تبلیغ میں. تو وہ کہتا گشت میں گئے، اگر تبلیغ کافروں کو کرو، ہم تو مسلمان ہیں. میں نے کہا اچھا تبلیغ میں کافر کو کرنا ہے تو پہلی چیز اس سے کیا ہے؟ غسل کرانا ہے. تو یہ بتاؤ غسل کے فرض کیا ہیں؟ کہ جی وہ تو مجھے پتا نہیں. بھائی تم کس بات کے مسلمان ہو؟ یہ محنت ہو رہی. ہمارا ڈرائیور دین سیکھے، ہمارا مزدور دین سیکھے، ہمارا وزیر دین سیکھے، ہمارا افسر دین سیکھے. ایک اچھی بات ہے. دیکھو بڑا ڈاکٹر بننے سے ڈاکٹر بڑا بنا ہے لیکن پائلٹ تو نہیں بنا نا. ایک آدمی بڑا پائلٹ بن گیا تو بڑا پائلٹ بنا ہے لیکن انجینئر تو نہیں بنا نا. جس لائن میں تم نے محنت کی اس لائن میں آگے بڑھے ہو، باقی لائنوں میں تو صفر ہو. آج کسی لائن میں لوگ آگے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام میں بھی بڑے مسلمان بن گئے. او بھائی یہ تو سیکھنا پڑے گا. دین سیکھو. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی. دین سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کرو. یہ قبر میں اخبار کام نہیں آئے گا. قبر میں کیا کام آئے گا بھائی؟ قرآن کا. بولو بھائی قبر میں کیا کام آئے گا؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے. سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے مرنے کے بعد؟ سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے. بچ گیا تو بچ گیا، پھنس گیا تو پھنس گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر جو میں نے دیکھا وہ کون سا تھا؟ قبر. اب 5 منٹ لگیں گے، رات کو سورہ ملک پڑھ لو بھائی. اب ابا کو فکر ہو، ابا کو فکر ہو بیٹے نے سورہ ملک پڑھ لی، اماں کو فکر ہو بیٹی نے سورہ ملک پڑھ لی. گھر میں یہ فضا بنے وہ سورہ ملک پڑھنی ہے. فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں میں اس کی مدد کی جائے گی، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا. یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے. ہمارے گھروں میں فضا بنے سورہ یاسین پڑھنے کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا، اس پر فاقہ نہیں آئے گا. سورہ واقعہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے لیے کچھ مہینے کا وظیفہ مقرر کر دیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. او بھائی آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے کام آئے گا. میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو، میں نے سورہ واقعہ یاد کروائی ہے، رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس پر فاقہ نہیں آئے. یہ ہے، یہ شوق پیدا ہو جائے، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق. ہمارا مزدور ذکر کرنے والا، ہم سمجھتے ہیں ذکر مشائخ کا کام ہے، بڑے بڑے علماء، مشائخ، صوفیاء، بڑے بزرگ. اور نہیں، ہر مسلمان ذکر کرنے والا بنے. ہر مسلمان کی زبان پہ کس کا نام آئے؟ صبح آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی زبان پر کیا آ جائے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اور جانا تو ویسے اسی کے پاس ہی ہے. صبح صبح یاد دہانی بھی کرا دی، جانا اسی کے پاس ہے. ہاں گھر سے نکل رہے ہیں آپ، گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب چھوٹے گھر میں، بڑے گھر میں، کرائے کے گھر میں، جھونپڑے میں، آپ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھو. یہ ہماری حفاظت کا سبب ہے. جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کی حفاظت کی جائے گی، کفایت کی جائے گی، ہر شر سے بچایا جائے گا، شیطان کو اس سے دور رکھا جائے گا. ہاں اب وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. پھر لوگ وظیفے پوچھتے ہیں آج کل، کوئی وظیفہ بتاؤ. بہت بڑا وظیفہ بتائے. یہ جو وضو کے درمیان کی دعا ہے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے.
پھر وضو کر لیا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور یہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, جس سے چاہے داخل ہو جائے. دین ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ دین پر چل سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں چل سکتے, نہیں, یہ دین تو ہمارا آسان ہے, ہر مسلمان دین پر چل سکتا ہے. دین پر چلیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے, دین پر چلیں گے تو زندگی آسان ہوگی, دین پر چلیں گے تو زندگی خوبصورت ہوگی. دین کیا ہے بھئی؟ اللہ کی ذات پر یقین ہو, 5 وقت کی نماز ہو, رمضان آئے روزہ رکھو, مال ہے زکوٰۃ دو, حج کرو, دین کے بنیادی مسائل کو سیکھ لو, روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. تم غریب ہو یا مالدار ہو, تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے روزانہ لا الہ الا اللہ, کتنی مرتبہ پڑھے؟ اب غریب سے غریب پڑھ سکتا ہے, مزدور مزدوری کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے, ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ سکتا ہے, ہماری مستورات گھر میں روٹی پکاتے ہوئے پڑھ سکتی, آٹا گوندتے ہوئے پڑھ سکتی, سبزی کاٹتے ہوئے پڑھ سکتی. یہ اسکول میں جاتے بچے, یہ کالج جا رہے ہیں, جاتے جاتے کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو میں جو 100 مرتبہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو. کیسی عجیب بات ہے, اگر سمجھ میں آ جائے. کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ, اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ, اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو, پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو. یا اللہ, آج رات کتنے لوگ مر گئے. اب جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت, بولو بھائی, ختم ہو گیا نا. ہم ابھی زندہ ہیں, ایک دن آنے والا ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ کمائی ہے, لوگ پیسے کو کمائی سمجھ رہے ہیں, یہ کمائی ہے. ذکر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا, جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا, حد نہیں باندھی کہ 100 دفعہ 500 دفعہ, جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا, اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا. ہمارا مزدور بھی اللہ کے نبی کا پڑوس لے سکتا ہے, ہمارا وزیر صاحب وہ بھی اللہ کے نبی کا پڑوس لے سکتے ہیں, ہمارے افسر صاحب, ہمارا سائیکل والا, ہمارا 4 کروڑ کی گاڑی والا, وہ بھی نبی کا پڑوس لے سکتا ہے. کیا پڑھے؟ کیا پڑھے؟ درود شریف. اور چھوٹا سا درود شریف بتاؤں, صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم, صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. سائیکل پہ جا رہا ہے درود شریف پڑھتا جا رہا ہے, گاڑی پہ جا رہا ہے درود شریف پڑھتا جا رہا ہے, پیدل جا رہا ہے درود شریف پڑھتا جا رہا ہے. پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ یہ فضا بنے, ذکر کی فضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی آئے, عرض کیا اللہ کے رسول, جو میرا ذکر کا وقت ہے اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ تو بڑا زبردست قصہ ہے, بڑا زبردست پیغام ہے, سبق ہے. کیوں بھائی, سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ماشاءاللہ اکثر تو سن نہیں رہے, پر کچھ سو بھی رہے, کوئی بات نہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور جو میرا ذکر کا وقت ہے اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ 3/4 وقت دے دوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے اچھا میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں, میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں, میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک
وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. درود شریف پڑھنے پر یہ مسئلوں کا حل ہے. عقل سے, ذہانت سے, چالاکی سے, ہوشیاری سے, تیزی سے, پیسے سے, اس سے نہیں مسئلے حل ہونے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ, اپنے یقین کو اچھا بناؤ, اس سے مسئلے حل ہوں گے. اور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو گناہوں سے بچے گا, جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا, اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں. کام آسان ہو جائیں گے. ہر آدمی یہی تو چاہتا ہے میرے کام آسان ہو جائیں. تو کیسے آسان ہوں گے؟ آج لوگ اپنا گھر اچھا بنا رہے ہیں, کپڑے اچھے, جوتا اچھا, گھڑی اچھی, موبائل اچھا, گاڑی اچھی, عہدہ اچھا, کھانا اچھا, برتن. اور نہیں بھائی, اپنے آپ کو اچھا بناؤ, اپنے ایمان کو اچھا بناؤ, اپنے یقین کو اچھا بناؤ, اپنی نماز کو اچھا بناؤ, اپنے روزے کو اچھا بناؤ, اپنے قرآن کی تلاوت کو اچھا بناؤ, اپنی زبان کے بول اچھے بناؤ, اپنے دیکھنے کو, اپنے آپ کو اچھا بناؤ. تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. اللہ نے جو وعدے کیے وہ مال پر نہیں, اعمال پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالے گا. اللہ وہاں سے اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. اللہ کام بنائیں گے, اللہ رزق دیں گے. یہ وعدہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ استغفار پر. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. وہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمتیں برسیں گی. کیا کرو؟ استغفار کرو. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ایک تو اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے, استغفار کرو. پھر اللہ بارشیں دے گا تمہیں, اللہ تمہاری مدد کرے گا. مال سے اللہ مال بھی دے گا, اللہ اولاد بیٹے بھی دے گا, اللہ تمہارے باغات نہروں میں برکتیں دے گا. یہ سارے وعدے کس پر؟ استغفار پر. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. کتنی صاف صاف باتیں کہ جب تک اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک موجود ہیں نا ان میں, ان پر عذاب نہیں آئے گا آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے. اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. آئے ہوئے عذاب ٹل جائیں گے, مصیبتیں ٹل جائیں گی. کیا کرو؟ استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ والناس, یہ 3 سورتیں جو صبح کو 3 دفعہ پڑھ لے, جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے. اب آسان ہے, ہر ایک پڑھ سکتا ہے. آج ہماری عادت ایسی بن گئی, کوئی ہمیں کہے نا 1000 دفعہ یہ پڑھو, 2000 دفعہ یہ پڑھو, اور جناب 500 دفعہ یہ پڑھو. ہم کہتے ہیں ہاں یہ بڑا زبردست وظیفہ بتا ہے. ہاں جی, کوئی آسان سی بات کر دو کہ نہیں یہ تو ایسی ہے. اچھا 56 پٹی وہ بھائی جو وظیفے اصل میں وہ ہیں جو اللہ کے نبی سے منقول بات ہے, وہ ہے اصل میں. نہیں ملی نا, میں نے بہت ڈھونڈی وہاں تک گیا ہوں پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو آخری 3 سورتیں صبح 3 دفعہ پڑھ لے اور آخری 3 سورتیں شام 3 دفعہ پڑھ لے. آسان, تھوڑا سا وقت لگے گا. تو کیا فرمایا تکفیک من کل شیء. اللہ کے نبی سچوں کے سچے وہ یہ فرما رہے ہیں یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائے, ہر شر سے تیری حفاظت ہوگی. یہ 3 صورتیں صبح پڑھ لو, یہ 3 صورتیں شام پڑھ لو, یہ فضا بن جائے. ہاں یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ فضا بنے, نماز کی فضا, ذکر کی فضا, دین سیکھنے کی فضا. اور یہ بات سمجھنی سمجھانی تبلیغ میں کہ بھائی تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, تمہارے گھر کا ماحول خوبصورت ہوئے گا, تمہارے کاروبار, تمہاری فیکٹریاں اور تمہارے کارخانے وہاں کا ماحول خوبصورت ہوگا, تمہاری برادری, تمہارے رشتہ دار, ماحول خوبصورت ہوگا. کس چیز سے؟ اخلاق اچھے بنو. کیا کرو؟ بولو بھائی, اخلاق اچھے بنو.
آپ کے گھر میں محبتیں ہوں گی. چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو, ذاتی ہو کرائے کا ہو, جھوپڑا ہو محل ہو, آپ کا گھر آباد ہوگا. کس سے؟ حسن اخلاق سے. گھر آباد ہوگا کس سے بھائی؟ مال سے نہیں, ٹائل پتھر سے نہیں, قیمتی قالین بچھانے سے نہیں, فانوس لٹکانے سے نہیں. آپ کا گھر آباد ہوگا. اخلاق اچھے بناؤ, اخلاق اچھے بناؤ. اور اخلاق کی بنیادی بات بتائی آپ نے, فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں, جس آدمی میں کیا نہیں؟ نرمی نہیں, فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں. جس آدمی میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. نرمی پیدا کرو. ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے, دوست, رشتے دار, محلہ, خاندان, تبلیغ میں, جماعتوں میں اور دکان دفتر کاروبار میں ساتھیوں کے ساتھ نرمی نرمی نرمی. فرمایا جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے. پتہ ہی ہوگا نا خاص. اللہ نرم, ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ نرم ہے, اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کے نبی بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اللہ کا احسان ہوا, اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے نا, تند خو ہوتے, سخت مزاج ہوتے, تو پتہ ہے یہ صحابہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے. ہاں, یہ سختی ایسی چیز ہے جس میں سختی ہوگی نا لوگ اس سے بھاگیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. جس آدمی میں جو آدمی لوگوں سے مانوس نہیں ہے, لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں, لوگ اس سے محبت نہیں کرتے, وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا, لوگ اس سے بیزار ہیں, وہ لوگوں سے بیزار ہے, لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, وہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, لوگ اسے دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں, وہ لوگوں کو دیکھ کے راستہ بدلتا ہے. فرمایا ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں. مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ لین ہین قریب سہل. مومن کیا ہوتا ہے؟ نرم مزاج, نرم طبیعت, لوگوں کے بہت قریب, جس سے ملنا بہت آسان. یہ ہے مومن. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور ہمارے یہاں ایک عورت ہے, وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے اور بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑے صدقے کرتی ہے, بڑے بڑے عمل کرتی ہے, لیکن زبان کی بڑی سخت ہے. ایسی سخت بات کرتی ہے کہ دوسرے کا دل ہی زخمی ہو جائے. باقی اعمال بڑے کرتی ہے, تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, بڑے نوافل ہیں, بڑا ذکر ہے, بڑی عبادت کرتی ہے, لیکن زبان کی کڑوی ہے. آپ نے فرمایا ہی فی النار, یہ جہنمی عورت ہے, یہ جہنمی عورت ہے. یا اللہ, نماز, روزہ, اشراق, چاشت, ساری چیز نہیں, یہ سختی, یہ زبان کی تیزی, یہ زبان کی کڑواہٹ اسے جہنم میں لے دے. ایک صحابی نے اس کے حضور ہمارے ایک عورت ہے, فرض نماز پڑھتی ہے, نفل نماز کوئی نہیں پڑھتی, فرض روزہ رکھتی ہے, نفل روزے کوئی نہیں رکھتی, لیکن زبان کی بڑی میٹھی. فرمایا یہ جنتی عورت ہے, یہ جنتی عورت ہے. اپنے بول میٹھے بنائیں, یہ ہے تبلیغ میں محنت. اخلاق اچھے بناؤ, بول میٹھے بناؤ. ایک آدمی کہنے لگا, یہ تبلیغ والے جو نا باتیں بناتے رہتے ہیں, باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسے گالی دی. ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. انہوں نے کہا تم تو کہہ رہے ہو باتیں کرنے سے ہوتا ہے, میں نے ایک بات ہی کی, چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ میں نے کوئی ڈنڈا مارا؟ وہ باتوں سے بہت کچھ ہوتا ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک بول ہے. اور طلاق کیا ہے؟ ایک بول ہے. ایک بول اپنے کو غیر بنا دے, ایک بول غیر کو اپنا بنا دے. ایک بول محبتیں پیدا کرتا ہے اور ایک بول نفرتیں پیدا کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے, ساس اور بہو کا جوڑ عام طور پہ, کیوں بھائی؟ بھائی تک تو نہیں گئے بھائی. ماں بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے عام طور پہ, ساس بہو کا جوڑ عام طور پہ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بول کا فرق ہوتا ہے. بیٹی گھر میں کام نہیں کر رہی, سارا دن سوتی رہی, کوئی کھانا نہیں بنایا, کوئی بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی, کوئی گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کی, تو ماں کہتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے,
ماں کیا کہتی ہے؟ اس کی کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے. اور بہو کام نہ کر رہی ہو تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے. ایک بول کا فرق ہے، ایک بول کا فرق ہے. بول میٹھے بناؤ، یہ شریعت کا مزاج ہے. اس سے محبتیں آئیں گی. محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ زیور سے، فرنیچر سے، ٹائل سے، رنگ روغن سے نہیں. محبتیں پیدا ہوتی ہیں اخلاق سے. اور اخلاق کیا ہے؟ نرمی، معاف کرنا، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو. دیکھو کیسا خوبصورت اصول ہے. گاڑی چلانے کے اصول ہوتے ہیں نا، جہاز چلانے کے اصول ہوتے ہیں نا، زندگی گزارنے کے اصول جس سے محبتیں پیدا ہوں کیا ہیں؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور شیطانی مزاج، شیطانی اصول، شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. شیطانی مزاج دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو. ہر آدمی میں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے، کوئی نیا سے نیا، کوئی پرانے سے پرانا، جو پہلی دفعہ آیا، جو 50 دفعہ آیا تبلیغ میں، ہم سب میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اس سے محبتیں ہوں گی. دوسروں کی خامیاں دیکھو، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. خاندان جوڑیں گے، جماعتوں میں جوڑ ہوگا، مراکز میں جوڑ ہوگا. کب؟ جب دوسروں کی خوبیوں پر نظر جائے. اور خاندان ٹوٹ جائیں گے، گھر ٹوٹ جائیں گے، مراکز ٹوٹ جائیں گے جب دوسروں کی خامیوں پر نظر جائے گی. خامیاں ختم نہیں ہو سکتی، رہنی ہے. میں ایک جگہ گیا تو یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سوال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. میرا سوال ہے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا. میرا ایک سوال ہے. کیا ہے جی؟ فلاں تبلیغ والے نے یوں کر دیا، فلاں تبلیغ والے نے یوں کیا. اس نے کوئی تبلیغ والوں کی خامیاں اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کو شروع کیا. فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. جب وہ خاموش ہوا میں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے صحیح بات نہیں کی. کہتا نہیں میں نے صحیح کی ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے جتنی خامیاں بیان کی ہیں نا تبلیغ والوں کی، یہ تو اس سے زیادہ کرتے ہیں. آپ نے صحیح بات سنا. میں نے کہا دیکھو یہ انسان ہے، یہ خامیاں ہیں اور رہنی ہیں. کس میں نہیں ہے؟ آپ کی بیوی اس میں کوئی خامی ہے، آپ کے بیٹے میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، آپ کے بھائی میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، تو چھوڑ دو سب کو. پھر دیکھو دو چیزیں ہیں. ایک ہے تبلیغ کا کام، ایک ہے تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ. خامیاں کس میں ہیں؟ بولو بھائی خامیاں کس میں؟ تبلیغ کا کام کرنے والوں میں. تبلیغ کے کام میں خامی. دیکھو ایک ہے مسلمان، ایک ہے اسلام. خامیاں کس میں ہے؟ مسلمانوں میں، اسلام میں خامی. اب کوئی آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے مسلمانوں کی خامیوں کی وجہ سے، اب تبلیغ کو چھوڑ دیا کہ مسلمانوں تبلیغ والوں کی خامیوں کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شریعت کے بجائے دوسروں کی خوبیاں دیکھو بھائی، اس سے جوڑ پیدا ہوگا. یہ ساس اور بہو کا جوڑ جو نہیں پیدا ہوتا نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. ماں بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی اچھائیاں دیکھتی ہے، جوڑ بیٹھا رہتا ہے. ساس بہو کی خامیاں دیکھتی ہے اور بہو ساس کی خامیاں دیکھتی ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا. اور جو دوسروں کی خامیاں دیکھے اس کا کسی سے جوڑ نہیں بیٹھے گا. ایک عورت کہنے لگی عجیب بات یہ ہوئی کہ جب میں بہو بنی نا مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی. اصل بات ہے خامیاں دیکھتی ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی اخلاق اچھے بناؤ. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. اعطی من حرمک، جو تمہیں نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ. جو تمہیں نہیں پوچھتا اسے پوچھو. جو تمہارے ہاں نہیں آتا اس کے پاس جاؤ. جو تمہیں نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو. یہ ہے اخلاق. اس سے محبتیں ہیں، اس سے محبت. بھائی دیکھو اچھی بات، وہ لڑائی کسی دشمن سے ہو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا. گھر میں لڑائی، بھائی سے لڑائی، بیوی سے لڑائی. یہ کیا بات ہے بیوی سے لڑائی؟ مجھے ایک آدمی ملا ایک دن، صبح کا وقت تھا، ایسا نا بڑا منہ سا لٹکا کے بیٹھا ہوا، بڑا غصے میں، بڑا سنجیدہ، بڑا سیریس ہو کے بیٹھا ہوا. تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا اسے. میں نے کیا بات ہے بھائی تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو آج؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا اسے.
میں کیا بات ہے بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تو ایک دم بڑا حیران ہو گیا, بڑا آنکھیں کھول کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. کہتا انہیں تو فون دے نہیں کی تھا, وہ واقعی لڑ کے آیا وہ. بھائی نرمی سیکھو بھائی, معاف کرنا. حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے, تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا, نرمی کرو. یہ اخلاق ہے. خوبصورت فضا بنے گی گھروں کی, دفتروں کی, محکموں کی, اداروں کی, مسجدوں کی, مراکز کی. کیا کرو, نرمی, معاف کرنا, خوبی ہے. دیکھو جب ایمان بنے گا میرے بھائیوں پھر اخلاق اچھے ہوں گے, اور جب ایمان بنے گا پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں, برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں. کثرت نہیں برکت چاہیے. کاروبار میں برکت ہو, گھر میں برکت ہو, مال میں برکت ہو, تنخواہ میں برکت ہو. ایک ہے تنخواہ زیادہ ہو, کاروبار زیادہ ہو, پیسہ زیادہ ہو, نہیں برکت والا ہو چاہے تھوڑا ہو. خوشیاں کثرت سے نہیں برکت سے, مسئلوں کا حل کثرت میں نہیں برکت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایک حرام کا لقمہ. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کیسے قبول کروں, کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے, دعا کیسے قبول کروں. ایک صحابی آئے, عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو. پھر لوگ تو ایسے ولیوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں, کوئی بتاؤ بھائی ہر کوئی اللہ والا کوئی مستجاب الدعوات. تو مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. ہمارے ذہن میں آتا ہے کوئی بہت بڑے بزرگ ہو, ساری رات تہجد پڑھتے ہو, سارا دن روزے رکھتے ہو, سارا دن مسجد میں گزارتے ہو, نفلیں پڑھتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, اور جناب اشراق پڑھتے ہو, چاشت پڑھتے ہو, اور لمبی لمبی تسبیحیں کرتے ہو. کبھی یہ بڑے مستجاب الدعوات بن. آپ وسلم کا جواب سنیں. فرمایا تم اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. اپنی کمائی کو کیا بناؤ, حرام نہ کھانا, حرام پہ یاد رکھنا, تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ. آج لوگ برکت نہیں چاہتے, کثرت چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں آج کل؟ برکت نہیں چاہتے, کیا چاہتے؟ کثرت. ایک کہاوت مشہور ہے, ایسی کہاوت سمجھانے کے لیے. فاختہ اور چیل درخت پر بیٹھی ہوئی تھی, فاختہ اور چیل. تو شکاری شکار کرتا ہوا بندوق لے کے نا پہنچ گیا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا, مارے گا تجھے. چیل نے کہا مجھے نہیں مارنا, اس نے تجھے مارنا ہے, میں تو حرام ہوں تو حلال ہے. چیل نے کیا کہا میں کیا ہوں, حرام ہوں تو حلال ہے, تو بھاگ جا, تجھے مارنا ہے. ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی, اس نے مارا نشانہ چیل کو, اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی ہے. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے, موٹے مال کو دیکھتے. آج کل لوگ کسے دیکھ رہے, موٹا مال کا. تبلیغ میں یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے, مالداروں میں, غریبوں میں, چوکیداروں میں, افسروں میں, ڈاکٹروں میں, مزدوروں میں یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ حلال حلال, برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں. حرام سے بچو, حرام سے بچو, اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والی کمائی, سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کن لوگوں کی ہوگی؟ آپ نے 7 باتیں بتائیں. سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں بتائیں. فرمایا جس کے کاروبار میں کمائی میں یہ 7 باتیں ہیں, اس کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی. کیا فرمایا جو بات کرے تو سچ بولے, بات کرے تو سچ بولے, وعدہ کرے تو پورا کرے, وعدہ کرے تو پورا کرے, اور امانت رکھی جائے تو ادا کرے, امانت میں خیانت نہ کرے. چوتھی بات جب سودا بیچے, جب مال بیچے, جب کپڑا بیچے, جب جوتا بیچے, جب کوئی چیز بیچے تو خام خواہ اس کی تعریفیں نہ کرے, خام خواہ اس کی. تو آج کل عام طور پر جب بیچ رہا ہوتا ہے نا, وہ اتنی تعریفیں کرتا ہے, اتنی تعریفیں کرتا ہے, اتنی تعریفیں کرتا ہے,
کہ وہ بیچارہ خریدنے والا چکر میں آ جاتا، بلکہ وہ تو ایک آدمی گیا گائے بیچنے کے لیے نا، اس کی گائے نہیں بک رہی تھی، ماڑی سی تھی، تو اس نے کسی دلال کو بیچ میں ڈالا کہ میری گائے بکوا دو۔ اب وہ 4-5 بندی گھر کے لایا، کہتا دیکھو یہ گائے دیکھو، اس کا چٹا دیکھو، اس کا سر سینگ دیکھو، اس کی ٹھکر دیکھو، اور اس کا جناب یہ فلاں نسل کی ہے، اور یہ ایسی ہے، اور یہ ویسی ہے۔ اس نے اس کی اتنی تعریفیں شروع کی، وہ جو بیچنے والا تھا نا کہتا بھائی میں نہیں بیچ رہی، وہی چکر میں آ گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب سودا بیچو تو اس کی تعریفیں مت کرو۔ 5ویں بات فرمائی، جب سودا خریدو اس میں عیب مت نکالو۔ آدمی جب خرید رہا ہوتا ہے اس میں خام کا عیب نکال رہا ہوتا ہے تاکہ بھاؤ گر جائے۔ 6ٹھی بات فرمائی، 6ٹھی بات حدیث سنا رہا ہوں، 6ٹھی بات فرمائی، جب کسی کا حق دینا ہے، کسی کی پیمنٹ دینی ہے آپ نے، کسی کا مال دینا ہے آپ نے، فرمایا کہ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرنا، اگلے ہفتے لے لینا، اگلے مہینے لے لینا، نہیں، جو وقت ہے وقت پر دو۔ اور 7ویں بات فرمائی، جب کسی سے حق وصول کرنا ہے، جب کسی سے پیمنٹ وصول کرنی ہے تو اس پر سختی نہ کرنا، اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو مہلت دے دینا۔ فرمایا جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کی کمائی برکت والی ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے، انسان ہے نا کبھی تو میں ہو جاتی ہے کسی سے، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے فوراً گالم گلوچ پہ اتر جائے، فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ پکا منافق ہے۔ اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ یہ محنت ہے، محنت کہ دیکھو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ یہ خوبصورت زندگی کو دنیا میں زندہ کرو، کیسے نماز زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، آنکھوں میں حیا آئے۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، حیا، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، مردوں کو عورتوں کو لباس میں حیا ہو، چلنے میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو۔ اور کیا فرمایا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرد عورت اکٹھے بیٹھے فنکشنوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، اس سے کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ اس کا جواب اللہ کے نبی نے دیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کہ جو مرضی کرو۔ وہ تو حیا والے کے لیے ہے، اس کی بیوی کو کوئی نہ دیکھے، اس کی بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، تو حیا نہ رہے تو خود دکھائے گا۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ اللہ نے تو عورت کے کفن میں بھی مردوں کے کفن سے فرق رکھا ہے۔ مردوں کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں کتنے؟ 5 ہیں۔ اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کا سر ڈھانپا، یہ دنیا میں نہیں ڈھانپ رہی۔ اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی اس کا سینہ ڈھانپا، یہ دنیا میں سینہ تان کے نکل رہی۔ تبلیغ کیا ہے؟ اعمال والی زندگی بنے، اخلاق اچھے ہوں، حیا والی زندگی وجود میں آئے، کمائیے پاکیزہ ہوں۔ اور جو کبھی کوتاہی ہو گئی کیا کر لو بھائی؟ توبہ کر لو۔ یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ گاؤں گاؤں جانا، یہ بستی بستی جانا، یہ گھر گھر جانا، کس لیے؟ بھائی توبہ کر لو، بھائی توبہ کر لو، بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، 1000 گناہ ہو گئے، لاکھ گناہ ہو گئے، کروڑ گناہ ہو گئے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ توبہ کر لو۔ یہ اللہ بال کیوں سفید کر رہا ہے؟ توبہ کر لو۔ بیماریاں کیوں لگتی ہیں؟ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ جنازے دکھاتا ہے اللہ، غریب سے غریب کے، امیر سے امیر کے، توبہ کر لو۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، جب کسی کا جنازہ اٹھایا کرو تو اس بات کا یقین کر لیا کرو کہ کل تمہارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔
ہر مرنے والا پیغام دے رہا ہے توبہ کر لو، تم نے بھی آنا ہے. موت کی خبر آتی ہے تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی ملک میں وہ مالک ہے جو چاہے کرے، اور ہمیں بھی تو لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. اللہ نے کیسا نظام بنایا؟ ہر علاقے میں قبرستان، غریبوں کا مالداروں کا علاقہ کوئی بھی ہو قبرستان، جگہ جگہ قبرستان. یہ قبرستان کیا پیغام دے رہے ہیں؟ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. کہ تم ہم سے پہلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آج آپ کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل آپ کا بھی اعلان ہونے والا ہے. آج آپ کسی کو کندھا دے رہے ہو، کل آپ کا بھی لوگوں نے کندھا دینا ہے. آپ آج کسی پر مٹی ڈال رہے ہو، کل لوگوں نے آپ پر مٹی ڈال دینی ہے. ہاں، کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ نہیں ہے. ہمارے ایک عورت شادی پہ جانا تھا، کپڑے خریدے شادی کے لیے اپنے خامن کے بچوں کے، بہت ساری زبردست. اور جس دکان سے، یہ واقعہ ہے کہانی نہیں ہے، جس دکان سے اس نے شادی کے کپڑے خریدے اسی دن اسی دکان سے اس کا کفن خریدا گیا. اسے کیا پتا تھا یہ جو میں کپڑے لے کے جا رہی ہوں یہ تو ابھی درزی تک بھی نہیں پہنچیں گے، وہ سامنے میرا کفن رکھا ہے جو مجھے آج پہن کر دنیا سے روانہ ہو جائے. جب بیان ختم ہو گیا نا تو ٹھیک ہے، توبہ کرواؤ یہ درمیان والا بٹن بھائی، توبہ کر لے. پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں. مرنے والے بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں. مرنے والے غریب نہیں، مالدار بھی ہیں. مرنے والے فارغ لوگ نہیں، انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں. توبہ کر لو بھائی. شیطان دشمن ہے، برائی کرواتا ہے، دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، تبلیغ سے دور رکھتا ہے. یہ شیطانی چکر ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. یہ تبلیغ کا نظام چل رہا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی پھرنا، ہر غریب امیر تک پہنچنا. کیا بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، دیکھو یہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، کھانا پانی زیادہ رہا اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، تھوڑا آرام کر لو، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا، کچھ چر لے، کچھ کھا پی لے. جب اس کی آنکھ کھلی نا اونٹنی غائب. یہ حدیث ہے. بہت تلاش کیا، کہیں اونٹنی کا نام و نشان نہ ملا. کھانا پانی سواری، کیونکہ سارا زیادہ اونٹنی پہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی گئی، زیادہ بھی گیا، اونٹنی بھی گئی. اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے، جنگل ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا. آئی موت، آئی موت. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے چلی آ رہی. بڑا خوش ہو گیا. اسے تو نئی زندگی ملی نا، بڑا خوش ہوا. اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا. لیکن خوشی میں آ کر دماغ نے کام ہی چھوڑ دیا. خوشی بہت زیادہ ہوئی. کہتا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. بڑا غلط جملہ ہے، لیکن یہ خوشی کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. اور دیکھو ایک بات سمجھنے کی ہے، جب توبہ کرنے والے سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں تو جو ہزاروں سے توبہ کروائے گا اللہ اسے کتنا خوش ہوتا ہے. جو یہ تبلیغ کا کام کرے گا اللہ اسے کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنائے. یہ کام ہے جس کو لوگ کام نہیں سمجھ رہے. توبہ کرنا، توبہ کروانا، نماز مسجدوں کو آباد کرنا، صبح سے نماز کو زندہ کرنا، اخلاق کو زندہ کرنا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ کام ہے. لوگ دکان کو کام سمجھ رہے ہیں، دفتر کو کام سمجھ رہے ہیں، کاروبار کو کام سمجھ رہے ہیں، اور تبلیغ کو کیا سمجھ رہے ہیں. یہ بہت سارے گشتوں میں جا کے نا بہت ساری بات کہتے ہیں. ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انو لے جاؤ یہ فارغ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اسے لے جاؤ یہ فارغ ہے آج کل. وہ سمجھ رہا ہے تبلیغ کا کام فارغ لوگوں کا کام ہے. توبہ توبہ. تو کوئی بات کہنے لگا جو یہ سمجھتے ہیں نا تبلیغ کا کام فارغ لوگوں کا کام ہے،
اللہ انہیں اس کام سے فارغ رکھے گا. یہ انبیاء کا کام ہے, یہ انبیاء کا کام ہے. سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو, سب کے رخ کو اعمال کی طرف پھیرو, سب سے توبہ کرواؤ, سب کے رخ کو جنت کی طرف پھیرو. یہ انبیاء کا کام, یہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس سے دین دنیا میں زندہ ہوگا. دین ہوگا تو امن قائم ہوگا, دین ہوگا تو فساد ختم ہوگا, دین ہوگا تو محبتیں آئیں گی, دین ہوگا تو نفرتیں ختم ہوں گی, دین ہوگا تو کمائیاں پاکیزہ ہوں گی, دین ہوگا تو حلال حرام کی تمیز ہوگی, دین ہوگا تو اخلاق اچھے ہوں گے, دین ہوگا تو گھروں میں اور محکموں میں آپس میں محبتیں ہوں گی. دین میں سارے مسئلوں کا حل ہے. دنیا میں برکتیں ہوں گی, آپس میں محبتیں ہوں گی, امن قائم ہوگا. اللہ موت کی سختی سے بچائیں گے. اللہ کو راضی کر لو. کلمہ پڑھتے فوت ہو گئے, نماز پڑھتے فوت ہو گئے, قرآن پڑھتے فوت ہو گئے, اللہ کو راضی کرتے فوت ہو گئے, پھر اللہ تیری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولے گا. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. آج جو اللہ کو راضی کرے گا, حدیث میں آتا ہے 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے. پھر پل صراط پہ ہوا کی رفتار سے جائے گا, گھوڑے کی رفتار سے جائے گا, بجلی کی رفتار سے جائے گا. اور بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب پل صراط پر آئیں گے نا تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ مومن جلدی پار ہو, تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا. پھر جنت کا فیصلہ ہوگا, جنت ملے گی جہاں پر اعلان ہوگا ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں. یہاں تو مرنا ہے, یہاں تو مرنا ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. او بھائی بچتے بچتے ماری جاؤ گے, کون بچائے کہ تم بچو گے؟ یہ جنت کا اعلان ہے, اب کبھی موت نہیں. دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تهرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہیں. 1000 سال گزر گئے کوئی بڑھاپا نہیں, 1,00,000 سال گزر گئے کوئی بال سفید نہیں. یہاں تو لاکھ چھپائے لگ پتہ جاتا ہے کہ بابا جی. تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تنعموا فلا تبسوا ابدا. ہمیشہ خوش رہو گے, کبھی غم نہیں. یہ بڑے سے بڑا مالدار ہو کوئی نہ کوئی غم آیا ہوتا ہے, بڑے سے بڑا افسر ہو کوئی نہ کوئی پریشانی آئی ہوتی ہے. جنت میں کوئی پریشانی نہیں. چوتھا اعلان ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ تندرست رہو گے, کوئی بیماری نہیں. یا تو ڈاکٹر صاحب بھی بیمار ہیں, دل کا ڈاکٹر ہے, خود دل کا مریض ہے, آنکھوں کا ڈاکٹر ہے, اپنی آنکھیں خراب ہیں, بچوں کا ڈاکٹر ہے, اس کے بچے بیمار ہیں. جنت میں کوئی بیماری نہیں, کوئی بڑھاپا نہیں, کوئی موت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. دودھ کی نہریں, پانی کی نہیں, دودھ کی, شہد کی نہریں, شراب کی. دنیا میں تو دودھ کی بوتلیں وہ بھی مشکل سے خالص, وہاں دودھ کی نہریں, وہاں شہد کی نہریں, وہاں شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں. سونے چاندی کے محلات کہ جی سوئٹزرلینڈ سے ٹائل لائے. وہ میرے بھائی جنت میں سونے چاندی کی اینٹیں, 1 اینٹ سونے کی, 1 اینٹ چاندی کی, گارا مشک کا, گھاس زعفران کی, کنکر موتی اور یاقوت. ایسے محل ملیں گے, جو چاہو کھاؤ, جتنا چاہو کھاؤ. آپ کو دنیا میں زیادہ کھا کے دکھاؤ پیٹ خراب ہو جائے گا. جنت میں کھائی جو چاہو پیو, جو چاہو پہنو, جیسی چاہو شکل و صورت بنواؤ. دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی, رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہو رہی, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات, اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا. آج اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو, اللہ ان آنکھوں سے تمہیں نبی کی زیارت کروائیں گے, اللہ تمہیں اپنا دیدار کروائیں گے. اپنے کانوں کو موسیقی میوزک سننے سے پاک کرو, اللہ ان کانوں سے نبی کی آواز میں قرآن سنائے گا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیو, ورز کریں گے لبیک حاضر ہیں. اللہ فرمائیں گے ہل رضیتم, راضی ہو گئے. جنتی عرض کریں گے اللہ بھی نہ ہو تو کب ہو,
तूने वो दिया जो किसी को न दिया। अल्लाह फरमाएंगे जो दिया इससे बेहतर दूं कि अल्लाह चेहरे चमक गए, जहन्नम से बच गए, जन्नत में पहुंच गए, अब क्या बाकी रहा? अल्लाह फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्फतु अलैकुम बअदहु अबदा। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी तुमसे नाराज नहीं हूं। कैसे मजे की जिंदगी आने वाली है। आज वक्त है, जब तक मौत का फरिश्ता नजर नहीं आ रहा है, तौबा का दरवाजा खुला है। एक बुजुर्ग थे, गांव के किनारे बैठे ना, रो रहे। किसी ने कहा हजरत क्यों रो रहे? उनके गांव वालों की मेहनत कर रहा हूं, खुशामद कर रहा हूं, पीछे फिर रहा हूं। तौबा कर लो, तौबा कर लो। ये तौबा करने के लिए तैयार नहीं, बैठा रो रहा हूं, क्या करूं, कैसे समझाऊं, बात ही नहीं माना। तौबा करने के लिए क्या, इसलिए रो रहा हूं। कुछ दिनों के बाद देखा ना तो कब्रिस्तान के किनारे बैठे रो रहे। किसी ने कहा हजरत आज क्यों रो रहे? उन्होंने कहा जितने ये कब्रों में पड़े हैं ना, ये सब तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अब अल्लाह कबूल करने के लिए तैयार है। आज वक्त है, फिरो फिराओ, निकलो निकालो, गांव गांव बस्ती बस्ती जाओ, भाई तौबा करो, भाई तौबा करो। हम दुनिया में किस लिए आए? माल कमाने नहीं आए। और रिज़्क़ तो मुकद्दर का है। किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, आदमी का क्या दखल है? किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, आदमी का क्या दखल है? किसी को अल्लाह ने मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, ये अल्लाह की तकसीम है। कोई मेहनत से नहीं कमा रहा कि बड़े बड़े समझदार मिलते कुछ नहीं, ये तो अल्लाह का निजाम है। और हदीस में आता है जैसे मौत आदमी को तलाश करती है, इसी तरह उसका रिज़्क़ भी उसे तलाश करता है। और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो थोड़े रिज़्क़ पर अल्लाह से राजी हो जाएगा, अल्लाह भी थोड़े अमल पर उससे राजी हो जाएगा। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए। आज दुकानदार की कुवत खर्च हो रही दुकान पे, जमींदार की कुवत खर्च हो रही जमींदारे पे, अफसर साहब की सारी सरहद लग रही अपनी अफसरी पे। ठीक है, ये नहीं कहना छोड़ो, नहीं भाई, उससे पहला काम, उससे बड़ा काम, उससे अहम काम कि सबसे तौबा करवाओ, अल्लाह को राजी करने वाला बनाओ। अगर आपने किसी को 10 लाख दे दिए, अल्लाह उससे नाराज है, उसके मसले हल नहीं होंगे। आपने सड़कें बनवा दी और जनाब सारी गैस और बिजली और सारी सहूलतें दे दी, अगर आमाल अच्छे नहीं है खुशियां नहीं मिलेंगी। गिलास तो बहुत कीमती है, पानी बीच में गंदा है। गिलास तो सादा सा है, पानी बड़ा साफ सुथरा है, आदमी कौन सा गिलास लेगा? सादा, मुझे पानी चाहिए, मुझे गिलास नहीं। जब ईमान बनेगा, जब अमाल अच्छे होंगे, फिर खुशियां आएंगी, फिर जिंदगी खूबसूरत बनेगी। कपड़ों से नहीं बनेगी, ओटों से नहीं बनेगी। मुसलमान ओटों से नहीं चमकता, मुसलमान इस्लाम से चमकता है। मुसलमान को जो इज्जत मिलती है डिग्रियों से नहीं, कोठियों से नहीं, गाड़ियों से नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम में दाखिल हुए, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया हजरत जरा कपड़े बदलने, सवारी बदलने, सारा शाम आपके इस्तेकबाल में है। ये एक हाथ मारा तो मैं कोई और आप ऐसी बात करता तो मैं सजा देता कि तुमने क्या बात की है, और ऐसा ताकतवर जुमला इस्तेमाल फरमाया। और क़यामत तक के लिए खासतौर पर हुक्मरानों को, मालदारों को एक पैगाम दिया, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो कपड़ों से नहीं दी, ओटों से नहीं दी, सवारियों से नहीं दी। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है इस्लाम की वजह से। हम इस्लाम को छोड़ेंगे, अल्लाह हमें वैसे जलील करेगा जैसे पहले जलील थे। आज मुसलमान ने इस्लाम को छोड़ा। मौलाना शेर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, पुराने साथी सारे जानते हैं, हम उनके साथ बैठे हुए देख दो। एक आदमी आया, कहने लगा हज़रत फलां मुल्क के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। समझने की बात है भाई, गौर से, वरना इश्काल पैदा हो जाएगा सब बात में नहीं। क्या कहा? हजरत फलां मुल्क के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। वो एकदम आगे होकर बैठे, नहीं ऐसी बात नहीं है। बड़े जोश से फरमाने लगे, पहले मुसलमानों ने इस्लाम पर जुल्म किया, फिर अल्लाह ने गैरों को मुसलत करके पिटवाया। मुसलमान ने इस्लाम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया,
مسلمان نے اسلام کو اپنی شادیوں سے نکال دیا, مسلمان نے اسلام کو اپنے کاروبار سے نکال دیا, مسلمان نے اسلام کو اپنے گھروں سے نکال دیا, اس لیے مسلمان پٹ رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری عزت اسلام سے ہے. مسلمان کا چمکنا, عزت اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام نہیں چمکتا تو مسلمان نہیں چمک سکتا. تبلیغ کیا ہے؟ اسلام کو زندہ کرو, اسلام کو زندہ کرو. سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے, پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو, یہ ہماری محنت ہے, یہ نبی کا غم ہے. سارے انسانوں کو ہدایت ملے, کپڑا ملے, جوتا ملے, کھانا ملے, نہیں, انسانوں کو ہدایت ملے, یہ نبی کا غم ہے. عائشہ زنانہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں, عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا کی, اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ, اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا ایسرو کی دعائی, عائشہ میری دعا بڑی پسند آئی. عرض کیا جی ہاں, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی, میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم تھا کہ انسانوں کو ہدایت ملے. اس غم کو اپنا غم بنانا ہے, اس پیغام کو لے کے پھرنا ہے گاؤں گاؤں, بستی بستی. صحابہ نکلے, گھروں کو چھوڑا, صحابہ نے مکہ چھوڑا, صحابہ نے مدینہ چھوڑا, صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, آپ کے پیچھے کی نمازیں چھوڑی. کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے. نماز تو وہاں پڑھتے تھے, روزہ تو وہاں بھی رکھتے تھے. یہ بہت سارے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم بڑے اعمال. اور صحابہ بڑے بڑے اعمال کر رہے تھے مکے میں, مدینے میں. یہ کیوں نکلے تھے؟ اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے, اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا, بہت ساری نصیحتیں فرمائیں. آخر میں فرمایا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. اے معاذ, ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات ہے. اشارہ دے دیا, یہ آخری ملاقات ہے, جب واپس آؤ گے تو قبر پہ گزر ہوگا. ہاں, آپ اسٹیشن پہ کبھی دیکھیں, ایئرپورٹ پہ کبھی دیکھیں, باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے, خاوند بیوی سے 2 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, کیسے رو رہے, آنکھوں میں آنسو. یہاں جدائی کس کی ہو رہی ہے؟ صحابی کی. کس سے؟ سید الکونین, سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو رہی. اور کن الفاظ کے ساتھ ہو رہی کہ واپس آؤ گے تو کس پر؟ قبر پر گزر ہوگا. کیا گزری ہوگی؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے, ہچکیاں بن گئی. لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا, جا رہے. تو آپ نے جب حضرت معاذ کا رونا دیکھا, آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں. آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا اور فرمایا ان اول الناس بی المتقون من كانوا حيث كانوا. اے معاذ, میرا قرب چاہتے ہو تو میرا قرب تقوی پر ہے. کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو. صحابہ نکلے اللہ کے پیغام کو لے کر, اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے. آج مسلمان بھول گیا ہے, یہ اس کا سبب یاد کروایا جا رہا ہے. یہ سروزہ, یہ چلہ, یہ 3 چلے, یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی میلہ نہیں ہے, کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے. یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے, ایک بہانہ ہے, اس بہانے جمع کیا جا رہا ہے. اجتماع کو عنوان بنا کر گھر گھر ملاقاتیں ہو رہی, اجتماع کو عنوان بنا کر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, بھائی اپنی حیثیت کو پہچانو, اپنی ذمہ داری کو پہچانو, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. آج ہے کل نہیں, چلے جانا ہے. ہمارا کام دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. کسی میں اجتماع میں آیا تھا, اور بھائی اجتماع میں تو آئے, بات کیا سمجھے, بات کیا سمجھے. ایک آدمی اجتماع سے واپس آ رہا تھا رائے میں. میں نے کہا جا کر کیا کرو گے, اب جا کر کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں. او بھائی جی کے اجتماع میں تو آؤ گے, کرنا کیا ہے؟ اجتماع پہ نا ایک آدمی ماشاءاللہ چہرے سے بڑا پرانا ساتھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ 4 ماہ کب لگے آپ کے؟ 4 ماہ تو نہیں لگے. میں نے کہا چلا بھی نہیں لگا. اگر سروزے تو لگے ہوں گے نا, کہ نہیں سروزہ بھی کوئی نہیں لگا. میں نے کہا بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے؟ کہتا 20 سال سے آؤ. بھائی اجتماع میں تو آ رہے ہیں,
سمجھے کیا؟ تاریخ مصرا کا بیان ہے جو یہ جگہ کے اوپر بیان سننے کے بعد ایک آدمی آیا کہتا واہ جی واہ کمال کر دیا، بڑا مزے کا بیان، بڑا زبردست بیان، بلے 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 بلے، بڑی تعریف۔ اور جب کہنے لگے یہ بات بتاؤ تمہیں سمجھ میں کیا ہے؟ تو سمجھ میں تو میرے کچھ نہیں ہے، بیان بڑا زبردست۔ او بھائی یہ اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی حیثیت پہچانے، اپنی صلاحیت کہاں لگانی ہے۔ زندگی امانت ہے، یہ وقت امانت ہے۔ سچی بات ہے، یہ مجمع جو بیٹھا ہے نا یہ تھوڑا نہیں ہے، بڑا کام ہو سکتا ہے اگر اس کو اپنا کام سمجھے کہ یہ کام ہے اور یہ مجھے کرنا ہے، دل میں آ جائے۔ پہلی موٹر سائیکل کتنی بڑی ہوتی ہے موٹر سائیکل، اور کچرا جو آ جاتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا کچرا، بالکل اسٹارٹ ہو رہی کیا آ گیا؟ کچرا آ گیا۔ تو نیتوں میں کیا آیا ہوا ہے؟ نیتوں میں کیا آیا ہوا؟ یہ تبلیغ اس کچرے کو صاف کر رہے ہیں۔ کچرے دیکھو سچی بات ہے، نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں، دیہات شہر والے، ہر طبقے والے، ہر یہ بڑا مجمع ہے، یہ بڑا کام کر سکتے۔ حاجی صاحب اکثر ہم سے پوچھا کرتے کہ بھائی عمومی فضا بن گئی کہ نہیں بن گئی، کہ اللہ سے ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا۔ اکثر جب جاؤں ایسا کے بعد یہ بات پوچھتے کہ عمومی فضا بن گئی کہ نہیں، لوگوں کا سب کا رخ اللہ کی طرف پھر گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ چلے کی زبان نکل گئی، تین چلے کی زبان نکل گئی، بڑا اجتماع ہو گیا، بھائی عمومی فضا بنی کہ نہیں بنی؟ ایسے تو گھمانے لگے ہمیں اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج پورا ملک اسلام میں داخل ہے، آج پورا قوم اسلام میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی جماعتیں تو نکلی ماشاءاللہ، اجتماع تو ہوا، مجمع تو آیا، عمومی فضا بنے، مسجدوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں عمومی فضا بن جائے۔ ابھی ہم آ رہے تھے نا، بھائی سمجھ لگے کہ یہ بات کرنی، یہ مجمع عمومی طور پر نمازوں کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے، تعلیم کی فضا بنے، دعوت کی فضا بنے، عمومی طور پر زبانوں پر اللہ کی بات آئے، عمومی طور پر زبانوں پر اللہ کا نام آئے، ہر گھر میں، مسجدوں میں، مارکیٹوں میں تعلیم شروع ہو جائے، یہ عمومی طور پر فضا بنے۔ ایک بات اس میں آ گئی، اس لیے پیغام حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ سارے مجمع کو میرا سلام کہیے، اور ایسا خود آنا چاہ رہے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو فرمایا کہ میری طرف سے سارے مجمع سے معذرت کر لینا۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے فکر لگی، رات بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجمع کیا کر رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، رات فون کر کے پوچھ رہے ہیں، لیٹے لیٹے فکر لگی ہوئی ہے، بےچینی لگی ہوئی ہے، کیا چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں عمومی فضا بن جائے، لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ بھائی دیکھو بھائی، کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی کیا ہو جاتا ہے، آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی، ختم ہو جاتا ہے، کام تو نہیں ختم، اصل کام ہی ہے یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، سب نیت کر لے بھائی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے انشاءاللہ، اس کام پر اپنی صلاحیتیں لگانی ہے بھائی، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھو بڑا آسان ہے، آخری بات کر رہا ہوں، 3 طرح سے کام چلتے ہیں۔ کتنی طرح سے بھائی؟ جو کام ہوتے ہیں 3 طرح سے، یا تو زور سے، طاقت کے ذریعے لوگ کام کرتے ہیں، دوسرا زر سے، زر پیسہ، تیسرا کام چلتا ہے زاری سے، منت خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری۔ دیکھو زور ہر ایک کے پاس نہیں ہے اور زر ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اور زاری، بولو بھائی، زاری تبلیغ پتہ کیا ہے؟ دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات میں کس کی منت خوشامد؟ جو یہ کرے گا اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ ایسا مان لگے اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، جو اس کام کو صحیح ناج پہ کرے گا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنا دے گا۔ ہدایت کا کیا بنائیں گے؟ اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت کا کیا بنا دے؟ سورج بنا دے۔ اے اللہ، وہ اللہ سے فرماتے یوں مانگو، اے اللہ تو نے مچھروں سے کام لے لیا۔ کس سے کام لیا؟ مچھر سے مروا دیا، کس کو؟ نمرود کو۔ اے اللہ تو نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا، ہاتھیوں والا لشکر مروا دیا، ریکارڈ ہو رہی ہے سب۔ اور اللہ تو نے عرب کی امیوں سے جنہیں اونٹ چلانے نہ آتے تھے دین کا امام بنا دیا۔ اللہ ہم بھی ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہم سے بھی تو دین کا کام ہو۔ جو اللہ سے مانگے گا، جو اللہ سے کیا کرے گا؟ مانگے گا، اللہ اسے اسلام میں آگے بڑھائے۔ یہ مانگنے کا کام ہے۔
کون سا کام ہے بھائی؟ مانگنے کا کام. ہاں. ہمارا غریب سے غریب کر سکتا ہے, مالدار سے مالدار کر سکتا ہے. نیت کر لیں اس کام کو کرنا ہے, اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما, اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما, اور جتنا کر سکتے ہیں اس پہ زور لگائیں. 4 ماہ لگ گئے, چلے لگ گئے, اب سال اور 7 ماہ پر آئے, ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے, 4 ماہ پر آ جائے, چلے رہتا ہے, چلے پر آ جائے. دیکھو شیطان پتہ کیا ہے, آدمی غبارے میں ہوا بھرے نا, غبارہ پھولتا رہتا ہے, پھولتا رہتا ہے, پھولتا رہتا ہے, غبارہ پھول گیا, اور ایک سوئی لگی تو کیا ہوا, سوئی لگی تو کیا ہوا, بس ساری ہوا ڈگ گئی. جب یہ بیان ہوتا ہے نا تو بڑا جذبہ بنتا ہے لوگوں کو, بڑا جذبہ بنتا ہے, جذبہ بنتا ہے. اور جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا تو شیطان سوئی لگا دیتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے, کہتا مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں, انہیں کیا پتہ میرے کیا کیا مسائل ہیں. بس ٹھیک ہے یہ تو بیان کر رہے ہیں, بٹ انہیں کیا پتہ میرے مسائل کیا ہے. ہر آدمی نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا, میرا یہ مسئلہ ہے, میرا یہ مسئلہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا اب ہم 4 بھائی ہیں, آپ کو پتا ہے نا 4 بھائی ہیں, ہمارا کام ہے مشترکہ. اگر کام علیحدہ علیحدہ ہوتا نا تو پھر میرے لیے نکلنا بڑا آسان تھا تبلیغ میں. اب مشترکہ کام ہے, اب میں نکلوں گا باقی بھائی کو اعتراض ہوتا ہے. اب یہ اس نے عذر بنایا نہ نکلنے کا, کیا کہ 4 بھائی ہیں, کام مشترکہ ہے, اکیلے کا نکلنا مشکل ہے. اچھا دوسرا پتہ کیا کہتا ہے, آپ کو پتا ہے ہم 4 بھائی ہیں, سب کا کام علیحدہ علیحدہ ہے, اگر کام مشترکہ ہوتا نا پھر میرے لیے نکلنا آسان تھا. دونوں کو جو شیطان نے پھنسایا, دونوں کو پھنسایا. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کیسے جاؤں, میں کیسے تبلیغ کروں, مجھے کوئی کام نہیں مل رہا, مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی, اور جب جاب مل گئی وہ کہتا ہے میں کیسے جاؤں, مجھے چھٹی نہیں مل رہی. تو شیطان ہر ایک کے اوپر خول چڑھا دیتا. نہیں میرے بھائی یہ کام ہے, اس کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ایک ہمارے مسئلے حل ہوتے پھر ہم تبلیغ کریں گے. نہیں بھائی, ایک آدمی کہہ رہا ہے پہلے میں تندرست ہو جاؤں پھر علاج کراؤں گا. وہ یہ مسائل اسی لیے تو ہم نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے. اس کام پر آئیں, اس سے 3 آئے گا, 3 سے دنیا آخرت بنے گی. تو جو جس سطح پر ہے نا آگے بڑھے بھائی. یہ نہیں کہ بیان سنا گئے, اجتماع میں آئے گئے, اگلے سال پھر آئیں گے. نہیں, اس کام میں آگے بڑھے. 4 ماہ چلا اور جناب سال اور 7 ماہ روزانہ کی محنت, اپنے مقام پر محنت, اپنے علاقے میں محنت, روزانہ کی محنت میں آگے بڑھے, عمل میں آگے بڑھے, صفات میں آگے بڑھے, قربانی میں آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے. سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اب جن کے 4 ماہ لگے ہوئے, چلے لگے ہوئے, وہ ہمت کر کے. اچھا دیکھو گزارش, لمبی تشکیل نہیں ہوگی, ایک دم جب وہ تشکیل شروع ہوتی ہے نا تو ساتھ اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے. مختصر تشکیل ہے, جہاں اتنی دیر آپ بیٹھے بھائی, آپ سب سے گزارش ہے تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. سال 7 ماہ کے لیے جو تیار ہے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی. سال 7 ماہ پوری جماعت دیں گے, گاؤں والے, بستی والے, وہ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں بھائی. سال 7 ماہ کے لیے کھڑے ہو جائے, بس کھڑے ہو جائے بھائی, بس کھڑے ہو جائے. سال 7 ماہ, سال 7 ماہ بھائی, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی, اللہ آسان فرمائے. جانا نہیں کسی نے بھائی, یہ تو دور بیٹھے ہیں, دائیں بائیں پیچھے بیٹھے, ان سب سے گزارش ہے ابھی ناشتے کا ماحول نہ بنے بھائی, ابھی کھانے پینے کا نہیں, تشکیل کا وقت ہے بھائی. سارے مجمع کی تشکیل ہو. اجتماع کی کامیابی کیا ہوتی ہے, خروج ہو, مجمع نکلے نکلے نکلے, جو مجمع آیا ہے اس کو اپنا کام بنائے. جی ماشاءاللہ, اور ہمت کریں بھائی. سال 7 ماہ, سال 7 ماہ اندرون ملک سال کے لیے, اندرون ملک سال کے لیے بھائی نکلیں گے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے, اللہ سب کی جان مال وقت میں برکت عطا فرمائے, اللہ سب کی ہر شر سے حفاظت فرمائے. یہ جو کھڑے اللہ سب کے خاندانوں کو قبول فرمائے, سب کی نسلوں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تشریف رکھے, تشریف رکھے, تشریف رکھے. نقد چلہ 4 ماہ بھائی, وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی. نقد چلہ 4 ماہ, نقد چلہ 4 ماہ, نقد چلہ 4 ماہ, نقد چلہ 4 ماہ, نقد چلہ 4 ماہ. پوری جماعت بھائی, گاؤں سے پوری جماعت, مسجد کی پوری جماعت یہاں آئے تھے صرف اجتماع کے لیے. اب 4 ماہ لگائیں گے, 4 ماہ لگا کے جائیں گے ماشاءاللہ. اور ہمت کریں بھائی, اور ہمت کریں بھائی. نقد چلہ 4 ماہ, نقد چلہ 4 ماہ, نقد چلہ 4 ماہ. تھوڑا یہاں زور لگائیں, اپنا بھی زور لگائیں, تھوڑا اپنا بھی زور لگائیں. ماحول میں آئے ہیں, بات سن رہے ہیں, اب یہاں سے نکل جانا آسان ہے, واپس جانا پھر گھر کے ماحول میں, دنیا کے ماحول میں دوبارہ نکل کر آنا یہ مشکل ہو جائے گا. ہمارے وہ بلال صاحب مرحوم ہوتے تھے نا رائے میں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کا جو ماحول ہے نا یہ ہاں ہاں کا ماحول ہے. آپ یہاں کسی سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں, اس میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں, میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں, یہ ہاں ہاں کا ماحول ہے. اپنے گھر چلے جاؤ, وہاں کسی سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں کہ نہ, 3 چلے لگاؤں کہ نہ. وہ باتیں تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کر سکا وہ نانا کے ماحول میں ہاں کہاں سے. یہاں ماحول میں آئے ہو بھائی, یہاں سے نکلنا آسان ہے.
यहाँ से निकलना आसान है, जिनके अभी तक 4 माह नहीं लगे भाई हिम्मत है। इसमें बहुत सारा मजमा ऐसा है, बड़े अरसे से इज्तिमा में आ रहा है, बड़े अरसे से तबलीग में चल रहा है, अभी तक 4 माह नहीं लगे, करे हिम्मत भाई, नकद चिल्ला 4 माह भाई, नकद चिल्ला 4 माह भाई, नकद चिल्ला 4 माह। और भाई और भाई और भाई, अच्छा नियत तो कर लो, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, अच्छा जी मैं इंशाल्लाह पूरा जोर लगाता हूँ, सारा दिन आज अल्लाह से मांगूंगा, कोशिश करूंगा तो मैं सुबह से निकल जाऊँ। जिनको थोड़ा बहुत दिल में आ रहा है वो भी हिम्मत करके खड़े हो जाओ, थोड़ा बहुत दिल में आ रहा है वो भी हिम्मत करके खड़े हो जाओ, थोड़ा बहुत दिल में आ रहा है वो भी हिम्मत करके खड़े हो जाओ। सारा दिन है, जोर लगाओ, दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो, नियत करो, जो छोटा बहुत मसला है उसको किनारे लगाने की कोशिश करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए, अल्लाह सबकी हर शर से हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। देखो अगर कोई साथी ऐसे है ना अभी लगा कर आए हैं तो भाई अपने मोहल्ले से और साथी तैयार कर सकते हैं। ये इज्तिमा है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, ये कोशिश करें कि इस मजमे से कोई साथी वापिस न जाए। सब